मौसम सरमा की शदीद मौसलाधार बारिश कल सहपेर से जो शुरू हुई थी, रात के 5 बज रहे थे, अब तक न थमी थी। जोनाइशा के लब उस दुश्मन जहाँ की सलामती के लिए मुसलसल वज़ाइफ पड़ रहे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। शुमाली इलाका जात में शदीद बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग होने के बाइस मवासलाती निज़ाम दरहम भरम होकर रह गया था। वो कल सहपेर से मुसलसल उसे कॉल्स कर रही थी। वो सुबह 6 बजे इस्लामाबाद के लिए निकल गया था। उसे हेड ऑफिस में एक अहम मीटिंग में शिरकत करनी थी। वो दोपहर 12 बजे वापसी आने का कहकर गया था, लेकिन घर से जाने के बाद तो राब्ता ही ना हो सका था। वो मरी पीटी ऑफिस में कल से अब तक मुतअद्दिद बार कॉल कर चुकी थी। सब बेसूद था, उसकी कोई खैर खबर नहीं मिल रही थी। जोनाइशा के दिल को मुख्तलिफ खदशात ने घेरे हुए था। वो कल से जले पैर की बिल्ली की मानिंद कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। उसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। अनजान जगह, अपनों से मीलों दूर, वो सहमी हुई थी। मन ही मन दुरूद तुंजीना का विर्द कर रही थी। उसने एक हदीस मुबारका में पढ़ा था कि सदके दिल से मुश्किल के हल के लिए अगर इस दुरूद शरीफ का विर्द 1000 मरतबा किया जाए तो इंशाअल्लाह पाक दुरूद शरीफ की तादाद मुकम्मल होने से कबिल ही अल्लाह पाक करम करेगा और मुश्किल रफ़ा होगी। बस वो आंखें मीचे बेखुद सी मुसलसल दुरूद तुंजीना पढ़े जा रही थी। मोहब्बत भी क्या शे है कि इंसान को बेखुद सा कर देती है। हेल्प, हेल्प। उसके हलक में कांटे चुभने लगे थे। खुश्क लबों को जबान फेर कर तर किया था। हजीफ पिछले 6 घंटे से मुसलसल चिल्ला रहा था कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी गाड़ी को इस बड़े पत्थर के नीचे से निकालने में मदद करे। उसे मालूम था जब तक मतला साफ नहीं हो जाता, बारिश थम नहीं जाती, तब तक रेस्क्यू नहीं आ सकते। उसे तो खुद से ज़्यादा उसकी फिक्र थी जिसका दिल बिजली की गरज चमक से दहल जाता था। वो चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। न जाने इस खराब मौसम में वो क्या कर रही होगी। हजीफ का दिल जुनाइशा के लिए फिक्रमंद था। वो आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखे हुए था। न जाने क्या वक्त हो रहा होगा। न जाने गाड़ी किस पहाड़ी पर गिरी पड़ी है। न जाने किसी की नज़र यहाँ पड़ेगी या नहीं। न जाने कोई मदद को आएगा कि नहीं। उसका दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके बारिश थमी तो लोग बाहर का जायजा लेने निकलने लगे। पहाड़ी पर औंधी पड़ी हुई गाड़ी देखकर दो लड़के जो मुकम्मल गर्म कपड़ों में मलबूस थे, जिनके हाथों में कॉफ़ी के डिस्पोजेबल कप थे, वो सिया करोला को देखकर रुक गए थे। हाशिर, वहाँ कोई है शायद, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अहमद, ऐसा ना हो कि हमें खुद मदद की ज़रूरत पड़ जाए। हाशिर खौफनाक पहाड़ी के पुरखतर कट देखकर कहने लगा, यार कोशिश करते हैं, मेरा दिल कह रहा है कि जैसे वहाँ कोई है। अहमद बज़िद हुआ और वो इस पहाड़ी की जानिब चलने लगे। मेरे यार, तेरी खुशी की खातिर जान हथेली पे रख रहा हूँ। हाशिर अहमद के पीछे चलता हुआ जता गया था। यार जता नहीं, मुझे मालूम है तू बिना दम के शेर है। अहमद मजाहिया अंदाज में बोला। कोई है क्या? अहमद ने गाड़ी के करीब पहुंचकर आवाज़ लगाई। हेल्प प्लीज़। हजीब फौरन ही चिल्लाया। हाशिर देखा, अंदर कोई है। अहमद, की गाड़ी दरख्त पर अटकी हुई है। अगर हम उसे ना बचा सके तो हम इसी पहाड़ी से खाई में गिर जाएंगे। कई फुट गहरी खाई देखकर हाशिर का दिल उछलकर हलक में आ गया था। सर, आपकी गाड़ी में रस्सी है क्या? अहमद ने हाशिर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए हाँक लगाई। हजीफ ने झट रस्सी बाहर फेंकी। अहमद रस्सी उठाकर मजबूत टीले पर लगे दरख्त पर बांधने लगा था। सर प्लीज़ कैच कीजिए, अहमद तेज़ आवाज़ में बोला और साथ ही रस्सी गाड़ी के नीचे फेंकी थी, जो कि तेज़ हवा के बाइस लहराकर गाड़ी के ऊपर चली गई थी। अहमद, रिस्की है यार, हाशिर डरते हुए कह रहा था। सर आप आ रहे हैं? अहमद इस्तफसार कर रहा था। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में डैशबोर्ड से ज़रूरी सामान निकाल लूँ। हजीफ चिल्लाया था। अहमद, तो किस बेवकूफ़ आदमी की मदद कर रहा है जिसके सामने मौत खड़ी हुई है और वो सामान इकट्ठा करने में लगा है? हाशिर भन्ना गया था। हाशिर प्लीज़ यार, फालतू की बातों से दुआएं खैर कर ले, अहमद खौफ ज़दा सा बोला। हाशिर का मुंह उतर गया। हजीफ ने तमाम ज़रूरी चीज़ें अपनी शर्ट की जेब में एहतियात से रख ली थीं और वो अल्लाह पाक का नाम लेकर दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए रस्सी को मजबूती से अपने कमर पर कस के बांध रहा था। रस्सी टाइट बांधने के बाद वो फ्रंट डोर से गाड़ी की छत पर चढ़ ही रहा था कि गाड़ी बुरी तरह हिलने लगी। अहमद और हाशिर भी दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। हजीफ निकला ही था कि गाड़ी तेज़ रफ्तारी से खाई में गिरती चली जा रही थी। हजीफ के औसा खता हो गए थे, लेकिन वो हिम्मत करता हुआ रस्सी को थामता ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। कल से भूखा प्यासा उसका जिस्म इस मुशक्क़त के लिए हरगिज़ तैयार न था, लेकिन वो हिम्मत कर रहा था कि
اللہ پاک نے اس کی دعاؤں کے صدقے اپنے نیک بندے اس کی جان بچانے کے لیے بھیج دیے ہیں، تو اسے بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہمت و حوصلہ کرنا ہوگا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ حذیف بس کچھ ہی دوری پر تھا۔ حاشر اور احمد اسے اوپر کی جانب کھینچتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو گئے تھے۔ احمد، بس میری ہمت جواب دے گئی ہے، حاشر ہانپتے ہوئے بولا۔ میرے یار بس وہ دیکھ، وہ سامنے ہے 6 قدم کے فاصلے پر۔ احمد نے حوصلہ دیا۔ ابے اوئے، وہ آدھی پہاڑی پر لٹکا ہوا ہے، حاشر چلایا۔ حاشر، اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ ہم کسی کی مشکل میں اس کے کام آئیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس کی مدد کے لیے چنا ہے، ہم انشاءاللہ پاک اسے اپنے ساتھ لے کر لوٹیں گے۔ احمد پر اعتماد لہجے میں بولا۔ زونی جلدی چل، چھت پر کالی گھٹا چھا رہی ہے۔ زنائشہ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر جھکی ڈائری میں کچھ نظمیں لکھ رہی تھی۔ اس نے احسن بھائی کی فیس بک پر شعر و شاعری پیج لائک کیا ہوا تھا۔ تجھے شاعری اچھی لگتی وہ جلدی سے اپنے پاس محفوظ کر لیتی۔ اس وقت بھی احسن بھائی اپنا موبائل اسے دے کر دوستوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی کہ ندا کی آواز آئی۔ لبوں کو کھولنا ہوگا کہ سچ بولنا ہوگا، جگر پر وار کر بیٹھی، اچانک پیار کر بیٹھی۔ وہ پگلا ہے، وہ جھلا ہے، مگر من کو وہ بھاتا ہے۔ غموں سے چور ہوتی ہوں جو اس سے دور ہوتی ہوں، میں اس بن رہ نہیں سکتی، بہت مجبور ہوتی ہوں۔ اسے میں خواب میں پا کر بڑی مسرور ہوتی ہوں، وہ جب بھی دور جاتا ہے بہت رنجور ہوتی ہوں۔ محبت نام ہے اس کا، یہی تو کام ہے اس کا۔ نظم مکمل ہی ہوئی تھی کہ حذیف کی کال آنے لگی۔ اس نے اگنور کر دی، مگر وہ تو بیک ٹو بیک کال کرے جا رہا تھا، ناچار اسے کال اٹینڈ کرنی پڑی۔ ہیلو؟ حذیف زنائشہ کی آواز پر چونکا۔ زونی تم؟ احسن بھائی کا سیل فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ جرح کر رہا تھا۔ احسن بھائی دوستوں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، میں ان کے سیل فون پر فیس بک آن کر کے شاعری لکھ رہی ہوں، اس نے تفصیلاً جواب دیا تھا۔ اوہ، تو سیل فون تمہارے پاس ہے تو کیا کال ریسیو کرنے کی بھی اجازت ہے کہ کسی کی بھی کال اٹینڈ کر لو؟ وہ بھنا گیا تھا۔ جی نہیں، میں کال ریسیو نہیں کرتی، آپ ہی بار بار کرے جا رہے تھے تو ریسیو کرنا پڑی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ حذیف نے بنا کچھ کہے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ زنائشہ نے بھی دوبارہ سے لکھنا شروع کر دیا۔ زونی؟ ندا کی آواز دوبارہ آئی۔ ندا ابھی نہیں آ سکتی، میں شاعری لکھ رہی ہوں، زنائشہ نے انکار کر دیا۔ کالی گھٹا تو چھائی ہوئی تھی، ایک دم ہی بادل برس پڑا۔ جھماکے کے ساتھ بجلی چلی گئی۔ بادلوں کی تیز گرج کی آواز سے اس نے ڈائری بند کر دی تھی۔ مما؟ وہ جھٹ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کالے بادلوں کی وجہ سے دن میں بھی سیاہ رات محسوس ہو رہی تھی۔ کھپ اندھیرے کی وجہ سے وہ کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ بادل ایک بار پھر بہت زور سے گرجے تھے۔ مما؟ وہ جس سے ٹکرائی تھی یکدم ہی اسے چمٹ گئی تھی۔ زونی؟ حذیف نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے تو کسی کے بھی گلے لگ جاؤ گی کیا؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ یکدم ہی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اندھیرے میں تمہیں معلوم نہیں کون ہے کون نہیں، لگ گئیں گلے۔ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ زنائشہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ زونی، یہ سڑو اکڑو تیرا محبوب ہے، اس سہانے موسم میں تیرے ساتھ 2 پیار بھرے پل گزارنے کی بجائے تجھے مزید ذلیل کر گیا۔ زنائشہ جتنا اس سنگ دل کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنی ہی بددل ہو رہی تھی۔ وہ وہیں ٹی وی لاؤنج میں کاؤچ پر ٹک گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں احسن بھی آ گیا تھا۔ وہ اس سے اپنا موبائل لے کر اپنی کلاس فیلو کو میسج کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی بشاشت دیکھ کر زنائشہ نے اسے چھیڑا۔ احسن بھائی، کیا بات ہے؟ چپکے چپکے مسکرایا جا رہا ہے۔ حذیف اپنے کمرے سے نکل رہا تھا تو اس کے کانوں کو بھی زنائشہ کے آخری الفاظ سنائی دیے۔ میری جان، محبت میں من ہر لمحہ مسرور رہتا ہے، اس لیے لب بنا بات بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، احسن شوخی میں بولا تھا۔ حذیف اس کے طرز تخاطب پر دنگ رہ گیا تھا۔ اوہ، تو ندا کی بات سچ تھی، یہ بات ہے۔ وہ ندا کی بتائی بات پر اعتبار کر گیا تھا۔ مما، مجھے زنائشہ سے شادی نہیں کرنی۔ حذیف شام سے ہی اداس اداس سا تھا۔ اب عقیلہ بیگم کے کمرے میں بیٹھا آہستگی سے بولا، اے لڑکے، باولا ہو گیا ہے کیا؟ پہلے شور تھا کہ مجھے زونی کے سوا کسی سے شادی نہیں کرنی، اب شادی میں محض 2 ماہ بچے ہیں تو رشتے سے انکار۔ کیا میں جواز جاننے کی جسارت کر سکتی ہوں؟ عقیلہ بیگم یکدم ہی خفیف سی بولی تھی۔ مما، زونی میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ کیوں؟ کیا تم اسے خوش رکھنا نہیں چاہتے؟ وہ فوراً سے بولی تھی۔ مما، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ بے بس سا بولا۔ وہ اب سے نہیں، بچپن سے کرتی ہے، عقیلہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ مما، آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ وہ متحیر سے استفسار کر رہا تھا۔ حذیف، زنائشہ بچپن سے تمہیں چاہتی ہے۔ انہوں نے بیٹے کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مزید ستانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے محبت پاش لہجے میں بولی، مما، اس نے یہ چاہت کبھی ظاہر تو نہیں کی؟
وہ نروٹھے پن سے بولا، بیٹا مشرق کی لڑکی اپنے منہ سے اقرار عشق نہیں کرتی، وہ تو من ہی من رب سے محبوب کا دائمی ساتھ مانگتی ہے۔ وہ ساتھ اسے مل جائے تو وہ کلی پھول کی مانند کھل جاتی ہے، نہ ملے تو وہ محبوب کی محبت کو من کے ایوانوں میں دفنا کر سچے دل سے اپنے شوہر کو چاہنے لگتی ہے۔ تم اپنے دل سے بدگمانی نکال دو، ہمیں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اعتبار کرنا چاہیے، عقیلہ بیگم دھیرے سے بولیں۔ حذیف خاموش ہو گیا تھا، اس کا دل اس بات کو نہیں مانتا تھا، لیکن زنائشہ کا ہمیں وقت احسن کے ساتھ پایا جانا اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دن یوں ہی بے رنگ بے کیف گزر رہے تھے۔ زنائشہ حذیف کے سامنے آنے سے مکمل اجتناب برت رہی تھی، اور گھر والے اس گریز کو شادی قریب ہونے کی وجہ سے شرم و حیا پر معمور کر رہے تھے۔ زنائشہ نے راتوں کو جاگ جاگ کر رب سے اسے مانگا تھا، اس کی چاہت مانگی تھی، لیکن حذیف نے اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر اسے اس سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ محبت کے بغیر انسان جی سکتا ہے، مگر عزت کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ وہ دبے دبے لفظوں میں ماں کو شادی نہ کرنے کا کہہ چکی تھی، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہ تھی۔ احسن بھی اب زنائشہ سے بالکل بات نہیں کرتا تھا۔ وہ تو حذیف کی کم عقلی پر ماتم کنا تھا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنی بچپن کی محبت کو یوں سر عام رسوا کر دیا۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے عشق والوں کو، عقل سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ عشق والے دنیا والوں کے بہکانے میں نہیں آتے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، وہ تو بس تصور جانا میں گم ہو کر شب و سحر اسی کی چاہت میں گرفتار رہتے ہیں۔ محبت میں محبوب پر خود سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ یہ اعتبار ہی ہوتا ہے جو محبت میں آئے زرد موسم کو سبز موسم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شادی کے شادیانے گونج اٹھے تھے۔ حذیف، زنائشہ، احسن تینوں ہی چپ چپ تھے۔ یہ بات سبھی نوٹ کر رہے تھے۔ شادی کی تقریبات بھی بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوئیں۔ نئی ازدواجی زندگی کا آغاز اجنبیت بھرے انداز میں کیا گیا۔ نہ حذیف نے شک کے درخت کو کاٹنا گوارا کیا، نہ ہی زنائشہ نے اپنی پاک دامنی ثابت کرنا چاہی۔ زندگی کے خوبصورت و دلکش لمحات اسی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ زنائشہ نے کہیں پڑھا تھا کہ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، کیونکہ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ حذیف کی حقارت بھری نظریں اسے اپنے آر پار محسوس ہوتی تھیں۔ زنائشہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کی وجہ سے سب اچھا ہے کہ ایکٹنگ دونوں ہی شاندار انداز میں کرتے تھے۔ کمرے میں ایک دوسرے سے لا تعلق اور کمرے سے باہر ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بن جاتے۔ زنائشہ اس دکھاوے سے اب تھک رہی تھی، وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کا میکہ اور سسرال الگ الگ ہو۔ میں تو ایک کمرے سے رخصت ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئی ہوں۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں اپنے میکے اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی کڑتی تھی۔ اب تو چند دنوں سے حذیف کے رویے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ تبدیلی کی وجہ ندا کی ای میل تھی، جس میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ اسے حذیف سے محبت ہو گئی تھی، اور حذیف کو پانے کی خاطر اس نے زنائشہ کے کردار پر کیچڑ اچھالی تھی۔ زنائشہ اور احسن کے درمیان ایسا کچھ نہیں، وہ اپنے کیے پر سخت پشیمان تھی۔ اس نے حذیف سے معافی مانگی تھی۔ حذیف نے غصے میں اسے فون کر کے خوب جلی کٹی باتیں سنائیں۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی اور ہر 2 منٹ بعد یہی کہتی رہی، مجھے معاف کر دو، مگر حذیف نے کال کاٹ دی۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مضطرب سا رہتا، زنائشہ سے مخاطب ہونا چاہتا تھا۔ زنائشہ پہلو بچا کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ حذیف کے بدلے انداز و نظر اسے خوف میں مبتلا کر رہے تھے کہ مرد ہے نا، عورت دسترس میں ہو کر بھی دسترس میں نہ ہو، یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ میں بھی اپنی نسوانیت کو یوں روندنے نہیں دوں گی۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی تلخ ہوتی۔ حذیف کو نئی برانچ کی سیٹنگ کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ وہ زنائشہ کو ساتھ لے جانے کا خواہش مند تھا، اور گھر کے بڑوں کی وجہ سے اس کی یہ خواہش لمحے بھر سے پہلے پوری ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ وہ زنائشہ کو منا لے گا، اپنے لہجے کی بدصورتی پر اسے معافی مانگ لے گا۔ دونوں کو اسلام آباد آئے 2 دن ہوئے تھے کہ اسے مری والی برانچ جانا پڑا۔ مری آ کر اسے ایک میٹنگ اسلام آباد میں اٹینڈ کرنی تھی۔ اسے اپنا خیال رکھنے کی ڈھیر ساری تاکید کرنے کے بعد وہ زنائشہ کو مری میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ زنائشہ اس کے بدلے ہوئے رویے پر شاکی تھی۔ وہ ہمہ وقت اسی خوف میں رہتی کہ اب تو وہ تنہا اسی کے رحم و کرم پر ہے، وہ کیسے خود کو حذیف سے دور رکھ سکے گی۔ جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی تھی۔ میں دل سے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے میری جان بچائی۔ حذیف ہانپتا کانپتا بمشکل تمام کھائی سے اوپر آیا تھا۔ کئی لمحے تو یوں ہی بے سود پڑا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا اور ان دونوں لڑکوں سے مصافحہ کیا اور شکریہ ادا کیا۔ حاشر اور احمد دونوں مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے حذیف کو اپنی گاڑی میں ہی اس کی منزل مقصود پر پہنچایا تھا۔ ہوٹل مینیجر اس کی ابتر حالت دیکھ کر فوراً دوڑا چلا آیا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا۔ کمرے کے دروازے پر کئی بار دستک دی جا چکی تھی، لیکن جواب ندارد تھا۔ زنی اوپن دا ڈور، وہ درد سے کرہاتا ہوا بولا تھا۔ زنائشہ جو دستک سے ڈر گئی تھی،
حذیف کی نحیف سی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی تھی، جھٹ لاک کھولا تھا اور حذیف کے سینے سے لگی تھی۔ زونی روم میں چلو، اس کے سینے میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ حذیف کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ زار و قطار روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زونی یار پلیز روم میں چلو، آتے جاتے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ زونی فوراً اس سے دور ہوئی۔ سر میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، مینیجر یہ کہہ کر روم میں چھوڑ گیا تھا۔ زونی میرے پاس آؤ۔ حذیف نے باہیں پھیلائی تھیں، وہ روتی ہوئی ان میں سمائی تھی۔ حذیف میرا یقین کرو، میں نے تمہارے سوا کبھی کسی کا تصور نہیں کیا، چاہنا تو دور کی بات ہے۔ میں 2 راتیں 3 دن بنا پانی کے مچھلی کی طرح تمہارے لیے تڑپی ہوں۔ میرا احسن بھائی سے بہن بھائی کے علاوہ دوسرا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں شادی کے 6 ماہ بعد آج اپنی صفائی میں لب کشائی کی تھی۔ زونی مجھے معاف کر دو۔ وہ ندامت و پشیمانی سے سر جھکا کر بولا اور اس نے زنائشہ کی پیشانی پر لب رکھ دیے تھے۔ کسی شام مجھ میں قیام کر میرا رنگ و روپ نکھار دے، جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ زنائشہ استحقاق سے اس سے اپنا حق وصول رہی تھی۔ دونوں کی بھیگی آنکھیں اور مسکراتے لب تھے۔ سرد موسم کی سہانی شام میں دلوں سے کدورت دور ہو گئی تھی۔ 2 محبت کرنے والوں کا ملن ہو گیا تھا۔